अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। वो काम जो दुश्मन न कर सका, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से इस दहशतगर्दी की लहर जब से शुरू हुई है उसके बाद हम बहैसियत कौम, एक बहुत बड़ी एक हमारी आदत बन चुकी है कि हर चीज़ हम हुकूमत पे या सियासी जमातों पे या सियासतदानों पे डाल देते हैं। आज हम अपनी कौम की बात करते हैं कि मैंने और आपने, हम जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे हैं और तस्वीरें धमाकों के बाद जो आती हैं हमारे पास और मुख्तलिफ खबरें, हम किस तरीके से कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं आलमी सतह के पर। हमें एहसास नहीं होता है कि मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक तस्वीर आई है, मैंने फॉरवर्ड कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उससे जो रिएक्शन एक चल पड़ा है, एक चेन रिएक्शन, वो कहां जाके खत्म होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये, तसल्ली से आपने मेरे साथ ये देखना है। मैं शुरू करूंगा एक तस्वीर के साथ। इस वक्त बात हो रही है पख्तून पंजाबी तकसीम की लाहौर में। अफसोसनाक चीज़ है, कल मैंने इस पर प्रोग्राम किया है, अभी भी बहस चल रही है इसके ऊपर। आज बड़ा ज़बरदस्त न्यू टीवी पे आज रात को इस पे प्रोग्राम भी होने जा रहा है, जिसके अंदर जो लाहौर के हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मुझे अफसोस है कि मुझे उनको कहना पड़ रहा है कि वो पख्तून भाई, कि मैं उनको अलग आइडेंटिटी शनाख्त दे रहा हूं। मुझे तो कहने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कराची में हूं, मैं पाकिस्तान के किसी शहर या इलाके में हूं। मुझे ये अलग अपनी वो देने की जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तानी जो क्वेटा में है ये कराची का है या पेशावर का है या लाहौर का है। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि जो लाहौर में वो पाकिस्तानी जो पख्तून है, पाकिस्तानी पख्तून जो आम, जो छोटे मोटे काम करने आए हुए हैं, छोटे बिजनेस चला रहे हैं पूरे लाहौर शहर में, उनके साथ आज रात 8 बजे, अब से कोई 2 घंटे बाद, हमारे कॉलीग नसरुल्लाह मलिक साहब खुसूसी इंटरव्यू उनके साथ, उनके बिजनेसेस पे, मुख्तलिफ सड़कों पे, मुख्तलिफ जगहों पे शहर लाहौर में, उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि जो आपके साथ हो रहा है अब लाहौर में वो क्या हो रहा है, वो बताने जाएंगे। लेकिन मैं आपको भी डिफरेंट चीज दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये एक पाकिस्तानी सिपाही है, इसने एक खूबसूरत बच्ची जो है अपने हाथ में गोद में पकड़ी हुई है और साथ उसके तस्वीर उतार रहा है। ये कोई आम तस्वीर नहीं है जो गूगल पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे आपको मिल जाएगी। ये रियल पिक्चर है। ये अब से कोई 10-12 दिन शायद पुरानी है। ये उस वक्त की है जब लाहौर में धमाका हुआ। जब लाहौर में धमाका हुआ, वो मुजाहरा हो रहा था और धमाका हुआ माल रोड पे, और उस धमाके में बहुत सारे सीनियर पुलिस अफसरान शहीद हो गए। उसके 2 दिन बाद फिर 7 शरीफ में धमाका होता है, और इन 2 धमाकों के बाद मुल्क की क़यादत फैसला करती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर सील कर देना है। बॉर्डर सील हो जाता है। सैकड़ों जो हैं, दर्जनों सैकड़ों ट्रक जो हैं वो रुक जाते हैं, कंटेनर रुक जाते हैं। बिजनेस है, रुक गई, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ फैमिलीज भी फंस जाती हैं बॉर्डर पे। फैमिलीज हैं, कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, कुछ अफगान फैमिलीज हैं, किसी के इधर रिश्तेदार है, किसी का उधर रिश्तेदार है, वो फंस गए। तो कुछ लोग फंस गए थे। तो एक फैमिली जो फंस गई थी, पाकिस्तानी फैमिली थी, और वो पाकिस्तानी फैमिली के रिश्तेदार है, वो पाकिस्तानी, उनके रिश्तेदार अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान काबुल जा रहे थे। वो फंस गई थी बॉर्डर पे। तो उनकी एक बच्ची को एक हमारे पाकिस्तान आर्मी के एक सिपाही सोल्जर ने, जवान ने, ये तस्वीर उतार ली। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर उतारी और ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे फिर चलना शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा वो कैरेक्टर है पाकिस्तानी, वो चेहरा जो सामने होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब एक दूसरा चेहरा सामने आ रहा है। बहुत अफसोसनाक है। ये तस्वीर आपने देख ली, इसको एक दफा फिर देख लें। ये तस्वीर आपने देख ली। अब मैं आपको 2 तस्वीरें और दिखाता हूं। पहली तस्वीर इस नौजवान की देखें। नॉर्मल सा लड़का है और ये एक मोहल्ला है, और इसने हाथ में थर्मस पकड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल में एक और कोई बॉक्स टाइप चीज है। ये एक लड़का है जो कि पाकिस्तानी पख्तून पठान लड़का है, और ये सियालकोट है। इस तस्वीर में जो आप पीछे देख रहे हैं, मोहल्ला जो है, ये गली, ये सियालकोट है। ये सियालकोट में एक इलाका है, उसका नाम डस्का है। मैं नहीं गया वहां पे,
بہت دوست ہے میرے وہاں سے، لیکن میں وہاں گیا نہیں. یہ ڈسکا ہے. ڈسکا کے گلی محلے میں یہ نوجوان پشاوری قہوہ بیچ رہا ہے. یہ گھوم رہا ہے وہاں پہ. ایک تصویر آپ نے دیکھ لی، ابھی دوسری تصویر دیکھیں. یہ ایک اور ہیں، یہ بھی کچھ بیچ رہے ہیں. یہ تصویر ذرا واضح نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ ایگزیکٹلی کیا یہ بیچ رہے ہیں. یہ بھی کچھ بیچ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ پنجاب پولیس نے انٹیلیجنس رپورٹ پنجاب حکومت کو بھیجی. کیا انٹیلیجنس رپورٹ، جس میں یہ دونوں تصویریں تھیں. یہ آپ کو ایک ہفتہ پہلے، پچھلے ہفتے کی بات ہوگی. انٹیلیجنس رپورٹ تھی. یہ اسکرین پہ میں آپ کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ کا انگریزی کا ٹیکسٹ دکھا رہا ہوں. یہ انگریزی کا ٹیکسٹ ہے انٹیلیجنس رپورٹ کا. اچھا، کیا اس میں کیا ہے خلاصہ؟ میں آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ آج، جس دن یہ رپورٹ لکھی گئی تھی، کہ آج ٹھیک دوپہر 12 بجے یہ دو شخص جو ہیں نظر آئے ریکی کرتے ہوئے ڈسکا میں، سیالکوٹ کے ڈسکا علاقہ. اچھا، ڈسکا جو ہے ایک رہائشی علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی عمارتیں، کوئی بزنس، کوئی مارکیٹ نہیں ہے، نارمل وہ ہے. اچھا، تو اب پولیس دیکھیں، پنجاب پولیس کی جو انٹیلیجنس یہ رپورٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جو ہیں ریکی کرتے نظر آئے. اچھا، آپ کو پتا ہے جب پشاوری قہوہ کوئی بیچ رہا ہوگا وہ تو گھومے پھرے گا نا مختلف جگہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ ریکی کر رہے تھے، یہ قہوہ نہیں بیچ رہے تھے، یہ ریکی کر رہے تھے. اور دونوں جو ہیں بالکل وہ جو اسٹریٹ وینڈر ہوتا ہے سڑکوں پہ بیچ، وہ بنے ہوئے تھے. یہ تو یہ سیل کر رہے تھے پشاوری قہوہ اور ڈرائی فروٹ مختلف ڈسکا کے علاقوں میں، جس میں کالج روڈ ہے، 8 نمبر چنگی ہے. ان دو مختلف ڈسکا کے علاقے، بالخصوص کیا کالج روڈ اور 8 نمبر چنگی. میں نے نہیں دیکھے ہوئے، یہ رپورٹ میں ہے. اچھا، یہ رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجھے کسی نے، ایک معتبر صحافی نے مجھے فارورڈ کی ہے. میرے پاس ایکچوئل رپورٹ نہیں ہے، یہ ایک معتبر صحافی نے مجھے رپورٹ کی. اگر یہ غلط ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن میں کچھ اور چیزیں دکھاؤں گا، لیکن یہ شیئر کرنا ضروری ہے. اچھا، سسپیشس لگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، رپورٹ پنجاب پولیس کی کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں، آپ بھی غور سے دیکھیں انہیں، کہہ رہے ہیں یہ سسپیشس لگ رہے ہیں، بہت مشکوک ہے، یہ بہت مشکوک ہے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک 1 بجے، 12 بجے دکھائی گئے تھے، ٹھیک 1 بجے ایک ٹویوٹا XLI آتی ہے نئی ماڈل کی، جس کے کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے. یہ پنجاب پولیس کی انٹیلیجنس رپورٹ سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ میری اپنی وہ نہیں ہے. ٹویوٹا XLI 1 بجے آتی ہے کسی جگہ پہ، اور اس پہ کوئی وہ نہیں لگا ہوا، وہ سٹیکر لگا ہوا ہے، جہاں نمبر پلیٹ ہے وہاں پہ سٹیکر ہے، چھپی ہوئی ہے نمبر پلیٹ. اور وہ گاڑی جو ہے پک کرتی ہے ان دونوں کو، ان پاکستانی پختونوں کو پک کرتی ہے سرکولر روڈ ڈسکا سے، اور کہاں نکل جاتی ہے؟ گجرانوالہ کی طرف. بس. اور آگے پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ 40-45 کا کوئی ڈرائیور اس میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، اور یہ خطرناک لوگ ہیں. اور بات ختم ہو گئی. اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے پنجاب پولیس کی، جو میں نے آپ کو ابھی اس کا خلاصہ پڑھ کے سنایا ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ دو ریکی کر رہے تھے، تو یہ تو تمام جو اسٹریٹ وینڈر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ریکی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس اس وقت ثبوت تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں، ریکی کر رہے ہیں اور یہ گجرانوالہ کی طرف نکل گئے ہیں، تو ان کو کیا اریسٹ کیا گیا؟ کیا آپ نے اٹھایا؟ یہ میں آپ کو صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹ بن رہی ہیں ان پاکستانیوں کے بارے میں پنجاب میں جو پاکستانی پختون ہیں. تو ایک اسٹریٹ وینڈر جو پشاوری قہوہ بیچتا ہے، جس کا کام ہے ایک علاقے میں گھومنا، وہ ریکی کر رہا ہے. اور ہو بھی سکتا ہے کہ کر رہا ہے، لیکن یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس کی کیا تحقیق ہو رہی ہے؟ ان کو پکڑا ہے، چیک کیا ہے، نہیں کیا. اب میں آپ کو اگلی چیز دکھاتا ہوں. یہ تو چلو اس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے. اب میں جو آپ کو چیز دکھا رہا ہوں وہ ثبوت ہے، وہ ثبوت ہے. یہ پریس ریلیز جاری ہوا ہے جمعے کے دن، 2 دن پہلے، لاہور سے انجمن تاجران مال روڈ پینوراما سینٹر. یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو سکرول کر دیں، یہ سکرین پہ دیکھیں. یہ انجمن تاجران مال روڈ پینوراما سینٹر ہے یہ، اور اس میں نام لکھے ہوئے ہیں جناب جو صدر ہیں انجمن کے اور سیکرٹری سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، فون نمبر، موبائل سب کے آئے ہوئے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ نوٹ: انتظامیہ سے التماس ہے کہ ہمارے روڈز پر بہت سارے مشکوک افراد پھرتے رہتے ہیں. کوئی اینک بیچ رہا ہے، غور سے سنیں آپ، کوئی اینک بیچ رہا ہے تو کوئی زمین پر تھیلی رکھ کر ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے، اور یہ سب لوگ تقریباً پنجابی نہیں ہیں. کاپی برائے اطلاع، بس اتنی سی نوٹ ہے یہ. اور کاپی برائے اطلاع جناب منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، پھر آگے نیچے جناب ڈی سی او، یہ سب اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈی سی او، سی سی پی او، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی. سائن کیا ہوا ہے اسے عزیز الرحمان خان صاحب، سیکرٹری نشریات.
کیا ایک دفعہ پھر اسکرین پہ دیکھ لیں. انتظامیہ سے التماس ہے کہ ہمارے روڈ پر بہت سارے مشکوک افراد پھرتے رہتے ہیں, کوئی اینکے بیچ رہا ہے تو کوئی زمین پر تھیلی رکھ کر ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے. یہ سب لوگ تقریباً پنجابی نہیں ہیں. مقصود کا کہنے کہ یہ کہ سب پختون ہے, پٹھان ہے, ڈرائی فروٹ بیچ رہے ہیں. ان کو یعنی کہ کچھ کریں, التماس ہے آپ سے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی کہ یہ مجھے شک ہے کہ وہاں جو دکاندار ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں نے جو اپنا ڈرائی فروٹ کا بزنس جمایا تھا, سالوں پہ وہ جگہ بنائی تھی اور ان کے گاہک بن گئے, وہ ہٹ جائیں تاکہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو بٹھا لیں اور بزنس اپنا جما لیں اور قبضہ کر لیں ان کے کام کے اوپر. میرا یہ شک ہے. یہ ہو سکتا ہے نا, یہ ممکن ہے کہ میں کمپٹیشن میں ان کو ہٹانا چاہ رہا ہوں تو میں نے کہہ دیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ پٹھان ہے, میں نے کہا کہ تقریباً یہ سب غیر پنجابی ہیں. تو اب سوال ان سے اٹھتا ہے کہ انجمن تاجران مال روڈ پینوراما سینٹر لاہور کی دہشت گردی کی جنگ میں جو دشمن مخالف ہے ہمارا وہ ہے جو پنجابی نہیں ہے, تو وہ مشکوک ہو جائے گا لاہور میں. یہ آپ کو ایک مثال دکھا رہا ہوں میں. دوسری مثال دیکھ لیں آپ, یہ تھوڑی سی بہتر ہے. یہ ہے انجمن تاجران بلال مارکیٹ, یہ بلال گنج لاہور سے ہے. یہ بھی اسکرین پہ آپ دیکھ لیں, یہ بلال گنج سے, یہ ان کے اور سائن ہوا ہے صدر چودھری ریحان اقبال ہیں اور جنرل سیکرٹری عدنان بٹ صاحب ہیں. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ. بلال مارکیٹ بلال گنج لاہور. مارکیٹ کے معزز پٹھان بھائیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے حساس اداروں کے افسران دفتر انجمن حاضہ کو وزٹ کیا ہے اور صدر انجمن تاجران سے ملاقات کی, جس کے بعد انہوں نے مارکیٹ کے تمام پٹھان بھائی جو بالواسطہ یا بلا واسطہ مارکیٹ سے وابستہ ہیں, ان سب کے کوائف سے متعلق تھانے میں جمع کروانے کی تاکید کی ہے. اس لیے برائے مہربانی مارکیٹ کے تمام پٹھان بھائی اپنے اپنے کوائف 48 گھنٹوں کے اندر 2 دن میں دفتر انجمن حاضہ میں جمع کروائیں تاکہ انجمن تمام کوائف متعلقہ تھانے میں جمع کرا سکے, ورنہ اس ٹائم کے بعد حکومت پنجاب کوئی بھی قانون نہیں کر سکے. آپ سن رہے ہیں آپ کیا بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مارکیٹ میں ہمارے بھائی ہیں, ہمارے معزز پٹھان بھائی, ٹھیک ہے نا, پٹھان بھائی جو معزز ہیں وہ تمام آپ جو ہیں آپ مشکوک ہیں سارے, تو آپ پلیز اپنے کوائف جمع کرا دیں تاکہ ہم آگے کر دیں, کیونکہ یہ ہمیں حساس ادارے پنجاب حکومت کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوائف ان کے سب کے جمع کریں, تو آپ جمع کروا دیں ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. اب ایک سوال ہے یہاں پہ, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ انجمن جو ہے یہ اور جو حساس ادارے پنجاب حکومت کے ہیں وہ آ کے یہ کہتے کہ تمام جو دکاندار ہیں یہاں پہ ان سب کے کوائف جمع کرا دیں, پھر آپ اس میں خود دیکھ لیتے اگر آپ نے دیکھنا تھا کہ کوئی فلاں علاقے کا ہے, تاکہ غلط تاثر نہ پھیلے, کر سکتے تھے نا آپ یہ. اب وہ تو میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ مشکوک جو ہے دہشت گردی کرنے والا وہ ضرور لازماً خیبر پختونخوا کا ہی ہوگا, کیونکہ پنجاب سے بے تحاشا سوئسائڈ بامر آئے ہیں, بے تحاشا پنجاب سے آئے ہیں. اس کا ثبوت لا انفورسمنٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ بہت سارے پنجاب سے سوئسائڈ بامرز تھے جو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جا کے انہوں نے کارروائیاں کی ہیں, یہ سب ثبوت موجود ہیں. تو کیا یہ اچھا نہیں تھا, مستحسن نہیں تھا کہ حساس ادارے پنجاب حکومت کے اس مارکیٹ میں بلال مارکیٹ بلال گنج میں جا کے کہتے کہ صرف آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جو پٹھان معزز بھائی ہیں بلکہ تمام جو دکاندار ہیں ان کے کوائف بھیج دیں, اس میں سے ہم دیکھ لیں گے اگر کوئی مشکوک ہے, ختم ہوگی بات. اس میں ڈسکریمنیشن اور ریشل پروفائلنگ کیوں ہے؟ میں حیران ہوں اس بات پہ. جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اکثر بیشتر وہ ہوں گے جو صبح شام ڈونلڈ ٹرمپ کو, امریکی صدر کو گالیاں دیتے ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی ریشل پروفائلنگ کرتا ہے, اور خود اپنے ملک میں بیٹھ کے پاکستانیوں میں ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں. اور یہ پنجاب حکومت کے حساس ادارے کر رہے ہیں. یہ آپ کو میں نے شروع میں دکھائی جو تصویر 2 پٹھانوں کی, اور 2 قہوہ پشاوری بیچنے والے, ڈرائی فروٹ بیچنے والے, ان پہ وہ اگر گھوم کے بیچ رہے ہیں تو وہ ریکی کر رہے ہیں. مطلب یہ غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا, ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو لیکن غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک نیا مسئلہ پنجاب حکومت نے کھڑا کر دیا. وہ سارے کام جو دشمن چاہ رہا تھا کہ جو دشمن نہ کر سکا, دشمن نے تو دہشت بامنگ کر دی نا, دھماکے کیے, باقی کام ہم کر رہے ہیں. باقی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ جو میڈیا میں آپ کو دکھاتا ہوں, جو میں اور آپ کر رہے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں ابھی وقفے پہ جا رہا ہوں, میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں اور آپ میڈیا میں بیٹھ کر اور اپنے گھر پہ بیٹھ کر فیس بک اور واٹس ایپ پہ اور کچھ, میں بھی, مجھ جیسے لوگ بھی, صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کیا غلط کر رہے ہیں. اور میں آپ کو مثالیں دکھاؤں گا ہماری بھی اور دوسرے ٹی وی چینلز کی بھی جو پاکستان کے نہیں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں اس موقع پہ. اگلا سیگمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں اور جاتے ہوئے پھر سے یہ تصویر دیکھ لیں. یہ ہے ہمارا اصلی چہرہ, یہ سپاہی جس نے تورخم بارڈر کے اوپر
ایک چھوٹی بچی کو اپنے گود لیا ہوا ہے جس کے اہل خانہ پھنس گئے تھے جب ہم نے افغان بارڈر بند کیا تھا. یہ ہمارا اچھا چہرہ ہے, یہ بھی دیکھیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کام جو دشمن نہیں کر پا رہا, دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن تو دھماکے کر سکتا ہے, لیکن باقی کام پاکستانیوں کو آپس میں لڑانا, نفرتیں پیدا کرنا, پنجابی پختون تقسیم پیدا کرنا, غلط معلومات کو پھیلانا, وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, میرے پاس ہے. فیس بک اکاؤنٹ ہے, میرے پاس بھی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی کس طریقے سے ہم غلط انفارمیشن اور پاکستانیوں میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. وہ پورا کلپ نہیں, ساؤنڈ ایک وہ ہے, وائس کلپ ہے. یہ کلپ بس سٹارٹ, میں پورا نہیں سناؤں گا میں آپ کو, بس وہ سٹارٹ اور اینڈ اس کی ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ کوئی میجر ثاقب صاحب ہیں, سنیں. میں میجر ثاقب بات کر رہا ہوں. میری بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے انٹیلیجنس سیٹ اپ ہیں لاہور کے اور اسلام آباد کے, ان کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ان سے بات ہوئی ہے. آپ لوگ اوائڈ کریں کسی بھی قسم کا مارکیٹس میں جانا جہاں پہ لوگوں کو رش ہو, جہاں پہ لوگوں کا کوئی جھمگٹا ہو, جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں, دربار, شوز, مارکیٹس, کانسرٹ, کسی بھی ایسی جگہ پہ. اچھا, یہ مجھے بھی ریسیو ہوا. یہ مجھے لاہور سے, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, مجھے لاہور سے کسی نے سینڈ کیا. یہ جب مجھے یہ سینڈ کیا, کیونکہ میں صحافی ہوں, میرے پاس رسائی ہے سرکاری اداروں تک, تو ہم نے چیک کروایا. میں نے آگے سینڈ کیا, اپنے دوسرے صحافی کولیگز کو بھی سینڈ کیا, آگے ہم نے سرکاری لوگوں کو بھی سینڈ کیا. انہوں نے چیک ویک کیا, انہوں نے کہا یہ فیک ہے. کوئی میجر ثاقب اس نام کا, اس آواز کا, اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے چیک کیا ہے لاہور اور اسلام آباد میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے, امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ مطلب فوج سے ہے, جو فوج کا سیٹ اپ ہے, یا انٹیلیجنس کا لاہور اور اسلام آباد. چیک, کوئی نہیں جانتا اس کو, یہ آواز کو کوئی نہیں پہچانتا. اچھا, یہ میرے پاس آئی. میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں, بلکہ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اس کلپ کو جیسے مجھے ریسیو ہوا, میں کوئی 1000 لوگ ہیں میرے فون بک کے اندر موبائل پہ, میں سب کو فارورڈ کرتا آگے, آپ سب کو فارورڈ کرتا. میں نے نہیں کیا, میں بھی تو پاکستانی ہوں, میں ایک پاکستانی شہری ہوں. میں نے کہا کیا یہ کون ہے میجر ثاقب؟ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کلپ میں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں کیوں اس کو فارورڈ کروں آگے؟ میں نے فارورڈ نہیں کیا اسے آگے. میں نے چیک کروایا, مجھے پتہ چل گیا یہ فیک ہے. جنہوں نے مجھے لاہور سے سینڈ کیا, میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ چیک کریے, غلط چیز ہے, اس کو ایسے اس طرح نہ پھیلائیں. جو سرکاری چیز آ رہی ہو اس کو ہمیں کرنا چاہیے, اس پہ اعتبار ان چیز. اچھا, ایک اور چیز آئی پھر آپ کو پتہ ہے وہ منڈی بہاؤالدین کا فیک لیٹر جو ہے وہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ چلنا شروع ہو گیا. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ضروری اطلاع, ترجمان پولیس ضلع منڈی بہاؤالدین. اور کیا اب لینگویج دیکھیں اس میں. حالیہ دہشت گردی واقعات کے پیش نظر عوام الناس سے التماس ہے کہ چند مشکوک اشخاص جو کہ حلیے سے افغان یا پٹھان باشندے لگتے ہیں, ایسے شخص جو کہ افغان یا پٹھان لگتا ہے اور پشاوری, آپ ڈسکرپشن دیکھیں آپ, اور پشاوری قہوہ, خشک میوہ جات, کھلونے یا گھریلو استعمال کی اشیاء فروخت کرتا ہوا دکھائی دے تو ان کو آپ پکڑوائیں یا پولیس کو بتائیں. اور اس میں ایک دفعہ لیٹر کو پھر سے دیکھیں, اس کے اندر نہ سٹیمپ ہے, نہ لوگو ہے, نہ سگنیچر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیک ہے, اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو, معصوم لوگوں کو پھنسانے کی, جو میوہ جات خشک اور یہ بیچ رہے ہوتے ہیں, اور اتفاق سے وہ ہمارے بھائی ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, ان کو پھنسانے کی اور نفرتوں پیدا کرنے کی اور لڑائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو اتنا پھیلایا, اتنا ڈسٹریبیوٹ کیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو نہیں دکھائی دے رہا کہ لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے, خوف پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو. تو یہ غلطیاں میں اور آپ, ہم عام لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ کر رہے ہیں. پھر میڈیا پہ آ جائیں. میڈیا میں غلط خبریں چلی, دھماکہ کیسے ہوا, کیسے نہیں ہوا, ڈرایا گیا, وہ اس پہ بہت بات ہو گئی ہے. میں بات دہرانا نہیں چاہ رہا, میں آپ کو صرف ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, میں بلر کر رہا ہوں, اس ٹی وی چینل کا لوگو دکھانا نہیں چاہ رہا. یہ ان کی اسکرین کی شاٹ ہے. یہ میں آپ کو اسکرین کی شاٹ دکھا رہا ہوں. میرے کولیگ ہے, میں آپ سب سے نہیں چاہ رہا کہ اب سب سے لڑائی ہو جائے. ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں, میں بھی صحافی ہوں, میں نے بھی اسکرین پہ کبھی غلطیاں بہت ساری کی ہوں گی. تو بات یہ نہیں ہے کہ کس نے غلطی کی اس کو پکڑو. یہ ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, معتبر, یعنی جو ٹاپ آپ کے چینل ہوتے ہیں, جو ٹاپ ریٹنگز میں آتے ہیں, وہ چینل ہے. آپ بڑا زبردست, ان کا معتبر اخبار ہے, مستند مانا جاتا ہے واقعی انٹرنیشنلی. یہ ان کی اسکرین گریب ہے, یہ دیکھیں آپ.
یہ اسکرین گراب ہے, یہ دو اسکرین گراب ہے. ایک میں وہ کہہ رہے ہیں بریکنگ نیوز, ڈیفنس لاہور میں دھماکے کی جگہ پر پولیس وین خراب ہو گئی. یہ وہ جو ڈی ایچ اے کا جو سلنڈر نکلے تھے بعد میں. ڈیفنس لاہور میں دھماکے کی جگہ پر پولیس وین خراب ہو گئی. بریکنگ نیوز. اگلا اسکرین دیکھیں. پولیس اہلکاروں کے دھکے لگانے پسینے چھوٹ گئے, گاڑی سٹارٹ نہ ہو سکی. لوگ پریشان ہیں, قوم, دھماکے ہو رہے ہیں. سیون شریف میں شہید ہو گئے, وہاں پہ مال روڈ کے اوپر لوگ, خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. آج بھی لاہور کے اندر جو ہے لوگ مارکیٹیں نہیں جا رہے, خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. بجائے کہ آپ لوگوں کی ہمتیں بڑھائیں, آپ مزید دکھا رہے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کی وین خراب ہو گئی, آپ کے جو محافظ ہیں, جو ریاست ہے وہ ناکام ہے, ان کی تو گاڑی نہیں چلتی. یہ بریکنگ نیوز ہے, یہ کرنے والی چیز ہے. دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ, 7-8 لوگ شہید ہو گئے. آپ جو ہے دکھا رہے ہیں کہ وین سٹارٹ نہیں ہو رہی, دھکا دے رہے ہیں, پسینہ چھوٹ رہے ہیں ان کے. یہ کوئی چھوٹا چینل ہوتا تو چلو بات بھی ہے. مجھے جی چاہ رہا ہے میں آپ کو دکھاؤں کون سا چینل ہے یہ, میں اس کا نام لوں. ٹاپ چینل ہے, ٹاپ نام ہے, معتبر اخبار ہے ان کا. افسوس کی یہ اس طرح کے کام ہے. اب میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں جاپان سے اور امریکہ سے. وہاں پہ بریکنگ نیوز جب بہت بڑے دھماکے, قتل, زلزلہ ہوتے, ان کے آپ ان کے اینکرز کو دیکھیں, آپ ان کے اینکرز کو دیکھیں وہ لوگ کیسے کرتے ہیں. یہ آپ کو میں پہلا وہ دکھاتا ہوں, یہ جاپان سے میں آپ کو دکھاؤں. یہ ارتھ کویک ہوا تھا جاپان میں, بہت زبردست ارتھ کویک ہوا تھا. آپ دیکھیں اینکر بریکنگ نیوز دے رہا ہے, دیکھیں کیسے دے رہا ہے. آپ ٹون دیکھیں, آپ ڈرا نہیں رہا, آپ دیکھیں کیسے دے رہے ہیں. A major earthquake of magnitude 7.9 hitting Japan. The meteorological agency issued a tsunami warning that could be as high as 6 meters along Japan's Pacific coast. People near the coast should evacuate immediately. یہ جاپان کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. یہ اے بی سی نیوز ہے, امریکہ کا ایک لوکل چینل ہے, انٹرنیشنل نہیں ہے. یہ بریکنگ نیوز دے رہے تھے کہ کیلیفورنیا کے اندر شوٹنگ ہو گئی ہے, لوگ پبلک جگہ پہ دہشت گردی کا واقع ہوا ہے, امریکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. بریکنگ نیوز ہے, دیکھیں وہ کیسے بریک کر رہے ہیں. We begin our coverage with 10 News reporter Steve Fiorina. He is live for us in San Bernardino. Steve? This is starting to settle down, but it's also still locked down. We've been here for hours. The afternoon has had a lot of police presence here. This is an intersection approximately a quarter to a half mile north of the scene where this all happened. Just about 3:15, all of a sudden everything erupted. Scores, not scores, but dozens and dozens of marked and unmarked police cars taking off, sirens blasting. یہ بریکنگ نیوز دیکھی آپ نے, یہ قتل ہو رہے ہیں امریکی, اور یہ بریکنگ نیوز ہے. ایک اور CNN انٹرنیشنل نیوز چینل ہے, بوسٹن میں وہاں پہ ایک میراتھن ہوا تھا 1-1.5 سال پہلے, اور وہاں پہ میراتھن ہے, اہم ایونٹ تھا بوسٹن شہر کا. وہاں پہ دھماکہ ہو گیا, بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے وہاں پہ. بریکنگ نیوز چل رہی ہے, دیکھیں بریکنگ نیوز کیسے. Boston Marathon, I am told. One of our producers, Matt Frucci, is there on the ground talking to us by phone. What can you tell us, Matt? Hi, it was about 15-20 minutes ago near the finish line on Boylston Avenue here in Boston when I heard 2 explosions. The first one I saw closer to the finish line from where we were. It was big, it was booming. I saw a big amount of smoke come up. And about 10 seconds later, across the street from me, on the sidewalk, another big explosion. People are hurt. They've stopped the Boston Marathon. Everyone rushed indoors. I'm now inside the Copley Plaza Mall looking out on the scene. دیکھا آپ نے کیسے کیا. اب میں آپ کو اس لیے کیوں, آپ مجھ سے کہیں گے کہ احمد قریشی صاحب آپ ہمیں یہ کلپ دکھا رہے ہیں, تو ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہم تو چلے, ہم نے وہ واٹس ایپ اور فیس بک ہم استعمال کر رہے ہیں, ہم سے وہ غلطی ہو گئی, ہم نے وہ چیزیں فارورڈ کی ہیں. تو آپ, یہ تو آپ کی برادری ہے نا, یا آپ اپنے آپ کو سنائیں نا, دکھائیں یہ چیزیں. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ہم سے غلطی ہوتی ہے, مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیوز اینکرز کی ہے, یہ ٹاک شو اینکرز کی مجھ جیسے ان کی نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیوز اینکرز کی ہے. انفارچونیٹلی, اچھا نیوز اینکرز ہمارے, ان کی بھی غلطی نہیں ہے. ہمارے نیوز اینکرز کو جو ان کے باسز ہیں ان کو بتاتے ہیں ہم نے ریٹنگز لینی ہے, تو آپ نے کہنا ہے آواز بنانی ہے, آپ نے بنا کے نہیں دکھانا چاہ رہا. ہم ہنس سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن ہم اس پہ ہنس لیں گے, ہم مقصد ہنسنے کا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے ڈراؤنی آواز بناؤ, ڈراؤنی آواز بنا کے آپ نے جو ہے ریٹنگز بنانی ہے. تو یہ, لیکن آپ نے دیکھا یہ بریکنگ نیوز. میں آپ کو ایک اور دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جاپان میں سونامی آیا تھا, سونامی آیا ہے. وہاں کے چینلز بجائے اس کے کہ یہ چیزیں فارورڈ کریں اور دکھائیں اسکرین پہ جو فیک ہے, آپ دیکھیں کہ لوگوں کو
اینکر جو ہے اینکر نیوز اینکر سونامی ہو گیا ہے, پانی جو ہے بڑی اونچی لہریں وہ گھروں پہ آ کے ٹوٹ پڑنے والی ہیں, اور اینکر کیا کہتا ہے لوگوں سے, کیا ان کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ غلط باتیں نہ سنیں اور کیا کریں. یہ میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں, یہ کلپ ہے NHK ورلڈ جاپان کا ایک چینل ہے یہ, اور اس سونامی کا یہ انسٹرکشن دے رہا ہے, یہ دیکھیں. Anyone in those areas should listen to local authorities and disaster management officials for information and instructions. JMA is calling on people in the area where the tsunami warning is issued to leave coastal areas or riversides immediately. The agency is telling people to evacuate to a safer place, such as high ground or an evacuation building. Tsunami will hit repeatedly. Do not leave evacuation areas until the warning is cleared. خوبصورت. میں ایک دفعہ پھر دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ کہ آپ دیکھیں اس نے انسٹرکشن دی ہے کہ آپ نے کوئی خبر ادھر ادھر کی سوشل میڈیا کی نہیں سننی ہے, آپ صرف جو سرکاری اناؤنسمنٹ ہے, لوگ بھاگ رہے تھے, لوگ خالی کر رہے تھے, فلاں علاقہ سمندر کے قریب ہے اس سے بھاگو, فلاں علاقہ میں یہ ہو گیا, نیوکلیئر پلانٹ جو ہے اس میں سے ریڈیشن لیک ہونے. اس نے کہا کہ آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہے سوائے اس کے جو گورنمنٹ اور سرکاری ادارے اناؤنس کریں. ایک دفعہ پھر سن لیں وہ کلپ, وہ خاص کلپ جو ہے. Anyone in those areas should listen to local authorities and disaster management officials for information and instructions. ریٹنگز ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اس کے بغیر میری تنخواہ ٹی وی چینل پہ کام کرنے والوں کی تنخواہ نہیں چل سکتی. لیکن میرے خیال میں یہ جو اب دھماکوں کی جو لہر چلی تھی اور اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے صحافیوں سے, غلط بریکنگ نیوز, اور یہ واقعی غلط بریکنگ نیوز ہے. میں آپ کو ایک مثال دکھا دوں. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ پہ فارورڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے. جب لاہور میں دھماکہ ہوا تھا DHK کا, اس کے بعد پھر افواہیں چلیں کہ گلبرگ میں دھماکہ ہوا ہے, تو انٹرنیٹ کے اوپر ایک بہت اہم نیوز ایجنسی ہے کانفلکٹ نیوز, انہوں نے خبر دی بریکنگ, یہ اسکرین پہ دیکھیں آپ, بریکنگ سیکنڈ ایکسپلوژن ہرڈ ان another upscale neighborhood in پاکستان, کہ لاہور کے ایک اور مہنگے نیبرہڈ کے اندر, امیر لوگوں کے نیبرہڈ کے اندر ایک دوسرا دھماکہ لاہور میں ہو رہا ہے. بریکنگ نیوز. اس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپڈیٹ دی اسی نیوز ایجنسی نے. کیا اپڈیٹ ہے؟ پاکستانی آفیشل اب کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا جو دھماکہ ہوا تھا یہ ٹائر پھٹا یا کوئی ایسی چیز ہے, صحیح نہیں ہے, کریکشن. لیکن آپ کے شہر لاہور کی ریپیوٹیشن تو خراب ہو گئی. جو باہر سے لوگ آنا چاہ رہے تھے لاہور وہ رک جائیں گے, جو بزنس بہت خرابیاں ہوں گی. تو یہ آپ کی ایک افواہیں پھیلانے سے انٹرنیشنل اس کا اثر ہوا. تو یہ انفارچونیٹلی وقت آ گیا کہ میڈیا کے اندر جو نیوز اینکر سے کم از کم جب دہشت گردی کی لہر ہو رہی ہو تو ہمارے نیوز روم کے اندر ان پہ پریشر نہ ڈالا جائے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں, بلکہ کالم ہو کے خبر بریک کی جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ پینک نہ پھیلیں. کم از کم اس جگہ پہ ہم یہاں پہ ریٹنگ کا ایشو ہمیں پہلے نہیں رکھنا چاہیے, بعد میں. میں وقفہ لے رہا ہوں, وقفے سے واپس آؤں گا. وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو بھارت سے تجارت کے اوپر بات کی ہے, اور یہ جو نواز شریف صاحب کا بھارت سے تجارت جو کرنے پر لگاؤ ہے, یہ معمہ جو حل نہیں ہو رہا, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور کشمیر پہ بات کریں گے وقفے کے بعد میں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. کیا آپ کو پتا ہے کہ, اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا, میں شرط لگاتا ہوں آپ کو نہیں معلوم, کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بارڈر پہ 21ویں صدی کا پہلا واقعہ نسل کشی کا, یعنی جس کو انگریزی میں جینوسائیڈ کہتے ہیں, قتل عام, ایک دن کے اندر 1000-2000 لوگوں کو قتل کرنا. تو 21ویں صدی کا پہلا واقعہ نسل کشی کا, 21ویں صدی کا پہلا واقعہ وہ پاکستان کے بارڈر پہ ہوا ہے, بارڈر سے بہت قریب ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوگا. کل کی تاریخ پہ, یعنی کہ کل 27 تاریخ کو, 27 فروری, تقریباً 15 سال گزر جائیں گے اس پہلے جینوسائیڈ کو, 21st سینچری کا پہلا جینوسائیڈ جو کہ بھارت کی ریاست گجرات میں ہوا تھا, جہاں پہ 1000 سے زائد لوگ ذبح کر دیے گئے تھے سڑکوں پہ پکڑ کے, عورت ہو, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, دکاندار ہو, پکڑ کے بس ان کو خنجر ان میں سونپے گئے تھے, ان کو قتل کیا گیا تھا. اور یہ قتل 1000 لوگوں سے زیادہ جو لوگ مارے گئے تھے, یہ 1.5 دن کے اندر ہوا تھا. 1.5 دن کے اندر ذبح کیا گیا تھا لوگوں کو. اس میں بہت سارے ہندو بھی تھے,
لیکن زیادہ تر اس میں مسلمان تھے, سب انڈین تھے, سب بھارتی تھے, لیکن اس میں زیادہ تر مسلمان تھے اور ہندو کم تھے. اور ان میں سے ایک کانگریس پارٹی کے, کانگریس جو ان کی پارلیمنٹ ہے انڈیا کی نئی دلی میں, اس کے رکن بھی تھے, ان کا نام تھا احسان جعفری. یہ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان کی تصویر ہے ان کے اپنے نواسوں کے ساتھ. ان کی عمر جس وقت ان کو قتل کیا گیا تھا, ان کی عمر تھی 71 ان کی ایج ہوگی. یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو گھر سے نکال کے ان کے گھر کے گیٹ کے سامنے زندہ جلایا گیا. گھر کے سامنے ان کو زندہ جلایا گیا, صرف اس لیے کہ مسلمان تھے. ان کو اس بخشا نہیں گیا کہ یہ اپنے آپ کو فخر سے کہتے تھے کہ میں انڈین ہوں اور ممبر ہوں کانگریس کا, میں نے الیکشن لڑا ہے, میں نے قسم کھائی ہے بھارت کے دستور پہ, کانسٹیٹیوشن. ان کو نہیں چھوڑا گیا, ان کو گھر سے نکال کے زندہ جلایا گیا. ان باقی 1000 باقی جو انڈین بھارتی مسلمان تھے. آج سے کوئی 12 سال 13 سال پہلے ان کی جو بیوہ ہیں ذکیہ جعفری, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا تھا, دیکھیں. ہائی کورٹ میں جائیں گے, آگے جائیں گے, آگے والے کورٹ میں ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کون سے کورٹ نہیں ہوا ہے, لیکن میں وہاں جا کے ہمت نہیں ہاروں گی. اس بات کو بھی 12-13 سال ہو گئے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کیس پرسو کروں گی کورٹس میں, اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. کیونکہ جو قاتل ہیں ان کے شوہر کا, جو قاتل ہے, اچھا 2013 میں کہا تھا, مجھے بھی کریکشن ہوئی ہے کہ یہ 2010 سال پہلے نہیں کہا تھا, یہ آپ 4 سال پہلے کہا تھا کہ میں. لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ 2002 میں ان کے ہسبینڈ کا قتل ہوتا ہے, 2013 میں آ کے انہوں نے یہ بات کی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے, لیکن ان کا قاتل نہیں پکڑا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو قاتل ہے ان کے شوہر کا, احسان جعفری کا جو قاتل ہے, وہ نریندرا مودی ہے جو اس وقت بھارت کا وزیر اعظم ہے. جمعے کے دن پرسوں میں سو کے اٹھا, میں نے تیاری کرنی تھی, میں نے نہانا تھا, میں نے کپڑے پہنے, میں نے جمعے کی نماز پڑھنے جانی تھی, لیکن اس سے پہلے جو ہے میں نے کہا کہ میں اخبار پہ نظر ڈالتا ہوں. تو اخبار جب میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو یہ جنگ تھا, روزنامہ جنگ, اور اس میں یہ ٹائٹل تھا, رد الفساد کا فیصلہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا. یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ووٹ بھارت سے دوستی پر لیا, اس کے خلاف سازش نہیں کر رہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب. یہ جمعے کے دن وزیر اعظم, میں نے جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ, وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے ووٹ ملا ہے وہ انڈیا سے دوستی کرنے کا ووٹ تھا. اچھا, اسی دن جمعے کو باقی اخبارات میں کیا خبر تھی؟ پاکستان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ ملا ہی جو ہے وہ بھارت سے دوستی کرنے کا ہے. اور اسی دن جو ہے ایکسپریس اخبار کی فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی معروف شاعر جو ہیں کشور ناہید, وہ انڈیا میں ایک فیسٹیول چھوڑ کے آ گئی جو اردو شاعری پر تھا, کیونکہ منتظمین نے کہا کیونکہ آپ پاکستانی ہیں آپ یہاں پہ شعر نہیں پڑھ سکتی, آپ واپس جائیں. انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں رکتی. انہوں نے کہا آپ ہماری معزز مہمان ہیں, آپ خصوصی مہمان. انہوں نے کہا سوری, واپس آ گئی ہوں. پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم صاحب اسی دن وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے ووٹ ملے ہی دوستی کرنے پہ ہے. اور اسی دن جمعے کو, جس دن میں یہ خبر صبح کو اٹھ کے پڑھ رہا تھا, اسی دن کی خبر ہے نریندر مودی صاحب کی, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی پچھلے مہینے کوئی دھماکہ ہوا تھا کوئی چھوٹا سا ریلوے ٹریک کے اوپر, اس میں کچھ لوگ نہیں بلکہ بڑا ٹرین کریش ہوا تھا, سوری 150 انڈین مارے گئے تھے ٹرین کریش میں, اب سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی پلاننگ جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں کی گئی ہے. یہ اسکرین پہ انگلش میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریل ایکسیڈنٹ ہوا تھا کانپور میں, اور لگتا ہے کہ اس کانسپریسی میں سرحد پار لوگ ملوث ہیں. کون سرحد پار؟ چائنا سے, نیپال, پاکستان ظاہر ہے. تو وزیر اعظم انڈیا کا جو ہے اسی دن جمعے کے اخبار میں یہ الزام لگا رہا ہے کشور ناہید آپ کی معروف شاعرہ جو ہیں وہ نکال دی گئی ہیں وہاں سے, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ ملے ہی جو ہے وہ دوستی کرنے پہ ہے. اس پہ بڑا خوبصورت آرٹیکل جو ہے عبدالرؤوف صاحب نے لکھا ہے جنگ اخبار میں. میں بس کوئکلی آپ کو 2-3 اس کی اسکرین پہ دکھانا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے, کیونکہ انہوں نے گزشتہ الیکشن میں ووٹ باہر, مطلب بیان جو یہ دیا کہ انہوں نے گزشتہ الیکشن میں ووٹ بھارت سے دوستی کے نام پر لیے تھے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ بھارت سے دوستی کے نام پر دیے؟ ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ اپنے ووٹ دینے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, یا پھر پاکستانی عوام کی اکثریت کی توہین کر رہے ہیں. اور آگے پھر وہ کہتے ہیں اس بیان میں مضمر شاید یہ حقیقت ہو کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ سے ہندوستان سے تجارت کے خواہاں ہیں. 2013 میں ان کے انتخاب کے چند سال بعد تک بیانات جو انہوں نے دیے ہیں اور ان کے وزیران باکمال اس کی تائید کرتے رہے ہیں, اس بات کے شاہد ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہر صورت میں
ہندوستان سے تجارت کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن سیکیورٹی ایجنسیوں نے ان اقدامات کو روکا۔ ان کے ایک وزیر باتدبیر خرم دستگیر ہندوستان کے دوروں پر گئے اور وہاں تاجروں سے بھی ملے اور مذاکرات بھی انہوں نے کیے، لیکن ظاہر ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو ہمارے یہاں دوستی کی بات ہو رہی ہے اور وزیر اعظم جو انڈیا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو ٹرین حادثہ ہوا تھا وہ بھی پاکستانیوں نے کروایا ہے۔ اسی کے ساتھ میرا وقت بالکل ختم ہے، اسی پہ بات ہم نے کرنی تھی۔ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔